बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ सीरीज का आज डे 5 है, जिसका टॉपिक है दुआ के आदाब। तो स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ के आदाब। हर काम को करने के कुछ आदाब होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। इवन अगर हमने इल्म भी हासिल करना है तो उधर भी हमने आदाब को मद्देनजर रखना होता है और उनका ख्याल रखना होता है, अदरवाइज आपको इल्म नहीं आता। और जो भी आप अमल करते हैं अगर उसमें आप आदाब का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसमें असर नहीं होगा, बल्कि वो कबूल भी नहीं होगा, बल्कि वो एक्चुअली परफॉर्म भी नहीं होगा। सपोज आप बाजार में जाते हैं, वहाँ आप शॉप्स में जाते हैं, डोर पे लिखा होता है पुश एंड पुल। तो अगर आप पुश की जगह पुल करें और पुल की जगह पुश करें तो दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाएं तो दुआ मांगते वक्त इन आदाब का आपने ख्याल रखना है, ताकि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल भी जाए। तो पहली जो अदब है वो क्या है, ठीक है। दुआ से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, हम्द व सना की जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए। इससे क्या होगा, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ बयान करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल करेगा, क्योंकि हम अल्लाह से सवाल कर रहे हैं। और सवाल करते वक्त हमने ये नहीं करना कि डायरेक्ट अपनी मांग रखते हैं, अल्लाह ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, नहीं। हमने अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है। इस दुनिया में हम लोगों से जब कोई चीज़ मांगते हैं तो उनकी पहले बड़ी तारीफ़ करते हैं, फिर वो चीज़ मांगते हैं, राइट। वो तो आगे खुशामद के अंदर आपने किसी की खुशामद की तो उस बंदे ने वो काम कर दिया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपसे अपनी तारीफ़ नहीं चाहिए। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह तो गनी है, ठीक है। अल्लाह को तो तारीफ नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर हम तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान करते हैं तो इस पे अजर व सवाब भी हमें मिलता है और सारा जो नफ़ा है, प्रॉफिट है, वो भी हमें मिलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि बंदे के लिए बेपनाह अजर हो जाए और उसकी दुआएं कबूल हों। अल्लाह को आपसे तारीफ करवा के ना तो कोई नफ़ा होगा और ना ही कोई नुकसान, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, ये सब कुछ हमारे अपने लिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी जो मदाह है, हदीस का मफ़हूम आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो अपनी मदाह से ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसने अपनी मदाह खुद फरमाई है, खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तारीफ फरमाई है। जैसे कुरान में आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ है ना कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, रहमान है, रहीम है और जज़ा के दिन का मालिक है। तो ये बात तो आज हमें क्लियर होगी कि हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ करेंगे तो फ़ायदा इसमें हमारा अपना है, ठीक है। अब हम जो है हदीस का मफ़हूम देखते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि एक आदमी दाखिल हुआ, इसने नमाज़ पढ़ी, फिर इसने कहा, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाज़ पढ़ने वाले, तूने जल्दी की, जब तू नमाज़ पढ़े और तशहुद की हालत में बैठ जाए तो अल्लाह की शान के लायक इसकी हम्द व सना किया कर, फिर मुझ पर दरूद भेजा कर, फिर इसके बाद अल्लाह से दुआ किया कर। रावी कहते हैं, इन्हीं रवायत करने वाले जिन्होंने ये हदीस रवायत की है, फिर इसके बाद एक दूसरे आदमी ने नमाज़ पढ़ी, इसने अल्लाह की हम्द व सना की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, ए नमाज़ पढ़ने वाले, दुआ मांग, तेरी दुआ सुनी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान करनी है। लेकिन जिसको अल्लाह की कदर ही ना हो, यानी वमा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर ना की जैसे करनी चाहिए थी, जिनको अल्लाह की कदर ही ना हो वो अल्लाह की तारीफ क्या करेंगे। तो अल्लाह को पहचाने ताकि आपके दिल में अल्लाह की कदर आए। जब अल्लाह की कदर आएगी तो तारीफ खुद बाहुर जुबान से निकलेगी, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कहते हुए सुना, वो कह रहा था, या ज़िल जलाली वल इकराम। तो आपने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की जाएगी तो अल्लाह से मांग, यानी उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान की, उसकी दुआ कबूल होगी। तो तारीफ आपको ज़रूर करनी है, हर दुआ से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना बयान करनी है, ठीक है, पूरे दिल के साथ, पूरी कदर के साथ कि वाकई अल्लाह इस तारीफ़ के काबिल है कि अल्लाह की तारीफ़ की जाए, वो रब्बुल आलमीन है। दूसरा अदब क्या है? दूसरा अदब है अल्लाह ताला से इसमें आज़म के ज़रिए दुआ करें। इसम क्या है? नाउन, यानी कोई भी नाम, राइट। और आज़म किसे कहते हैं? अज़मत वाला, अजीम, बहुत बड़ा। तो कुछ दुआएं ऐसी हैं, कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनके अंदर इसमें आज़म है और उनके साथ जब दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। यहाँ मैं आपको अपनी फेवरेट दुआ बताती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये कहते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बात की बिना पर कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तू अकेला है, बेनियाज है, तू वो है जिसकी औलाद है, ना वो किसी की औलाद, और इसका हमसर कोई नहीं। इस आदमी की बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अल्लाह के इसमें आज़म के साथ सवाल किया है कि जब कोई इसके ज़रिए दुआ मांगता है तो कबूल हो जाती है, और जब कोई सवाल करता है तो इसका सवाल पूरा कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। तो जब हम अल्लाह से इसमें आज़म के ज़रिए दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दुआ कबूल करेगा। तो इस दुआ के अंदर तौहीद की बात है, ईमान की बात है और अल्लाह की तारीफ़ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि ये दुआ आपको याद हो जाए और इस दुआ के साथ आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो है अपने लिए मांगें। तीसरा जो अदब है वो क्या है? अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखें, ठीक है। हुस्न ज़न क्या है? अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, ठीक है। आपकी दुआ जल्दी हो कबूल या देर से हो, आपको कबूलियत का यकीन होना चाहिए,
ٹھیک ہے. اس طرح کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور اے نبی جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ اللہ سے دور ہیں یا اللہ آپ کی نہیں سن رہا، تو اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ سے سوال کریں گے اللہ آپ کو جواب دے گا، کیونکہ وہ کیا ہے فَإِنِّي قریب، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے، آپ کی ہر پکار پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے. جب کوئی نہیں آپ کو سن رہا، آپ کا رب تو آپ کو تب بھی سنتا ہے. وہ کیا ہے اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اے اللہ بے شک تو دعاؤں کو بہت سننے والا ہے. اس میں سمیع جو اللہ کا نام استعمال ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے. سمیع عام سننے والے کو نہیں کہتے، یہ اللہ کی صفت ہے. اس میں بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس میں کیا ہے بہت سننے والا، بہت سننے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، لیکن گمان اچھا رکھنا ہے، قبولیت کا یقین رکھنا ہے. تو جب آپ دعا مانگے تو پھر آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے؟ اس کے بارے میں سورہ عمران میں آتا ہے ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور جواب دیا کہ میں یقیناً کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تو جب آپ یہ آیات کو ان کا ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو دعا کی قبولیت پہ بھی یقین آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. شرط کیا ہے؟ قبولیت دعا کے لیے بندے کو پکا یقین ہو کہ جو اس نے مانگا ہے انشاءاللہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گی انشاءاللہ. تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے. کس طرح؟ اپنے علم، احاطے اور اپنی نگہداشت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قبولیت دعا کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو سونپ دیں. ٹھیک ہے. اور اپنی امیدوں کے بر آنے کا یقین رکھیں کہ جو آپ نے امید رکھی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. آپ نے جب دعا مانگی ہے تو آپ یقین کے ساتھ دعا مانگے، اور جب یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اپنا معاملہ پھر اللہ کے سپورٹ کر دیں، اللہ کو سونپ دیں. ہمیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کے فضل پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل بہت ہے. تو جب آپ دعا مانگے تو سچی امید اور خلوص کے ساتھ دعا مانگے. دعا کے قبول ہونے کی سچی امید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو امید ہی نہیں ہے تو اس دعا میں خلوص نہیں ہو سکتا، اس میں پیورٹی کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ جب دعا مانگ رہے ہوں گے آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ بالکل دل سے وہ دعا نہیں مانگ رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو تب بھی عطا کرتا ہے جب آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے دی ہیں. تو جب آپ مانگیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب شرم و حیا کا مالک ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے حضور میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. یعنی آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شرماتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کچھ مانگ رہے ہیں ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا نہ کریں. سخاوت کی انتہا ہے نا. تو پھر اللہ سے مانگے، ضرور مانگے. تو جیسا آپ معاملہ کریں گے، یعنی دعا کے بارے میں جیسا آپ کا معاملہ ہوگا ویسے ہی آپ کو رسپانس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. یعنی حسن ظن رکھنا کتنا ضروری ہے کہ جس طرح سے آپ اللہ سے دعا کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو بندے کو مایوس ہو کے، نا امید ہو کے دعا نہیں مانگنی، بہت یقین کے ساتھ دعا مانگنی کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، مجھ پہ رحم کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے نا تو ہم نیکی کی طرف بھی جاتے ہیں، ہم سے اچھے اعمال ہوتے ہیں. کیوں کہ دیکھیں جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے گا اور مجھے اس پہ اجر دے گا، تو پھر وہ اور زیادہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیک کام کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ان کو قبولیت پہ جب یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ آگے نیکی کی طرف موو بھی نہیں کرتے. تو اچھا گمان ہونا آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، الحمدللہ نیک اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا گمان رکھنا ہمیشہ، اور آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے آپ اللہ کے بارے میں گمان کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ادب میں کیا آتا ہے؟ اعتراف گناہ. کہ آپ جب دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. یعنی آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. بس تم اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے. تو استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے. اس کے بعد اگلا ادب کیا ہے کہ جب آپ دعا مانگے نا تو آپ کا جو ارادہ ہے نا وہ بڑا پکا ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پہ ایک غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اگر یہ آپ بہتر سمجھے تو بہتر بھی نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ قبول کر لیں. یہ بہتر کی تو دعا تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہتر ہے تو میرا معاملہ درست کر دے. لیکن یہ الفاظ کہنا کہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی اس کو میں ایکسپلین کروں گی ایک حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ دعا کرے. وہ اس طرح ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، تو اس طریقے سے دعا نہیں کریں.
کہ اگر آپ عطا کر دیں تو میں شکر کروں گا اور اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا. تو اللہ کو تو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی. تو اس طرح سے دعا نہیں کرنی بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ ادب میں آتا ہے کہ دعا جب آپ کریں تو اس کے الفاظ کو 3 دفعہ دہرائیں. اس میں ایک تاکید آ جائے گی اور پتہ چلے گا جو مانگنے والا ہے اس کو کتنی زیادہ دعا کی لالچ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. تو 3 دفعہ مانگنے سے دعا میں اثر ہوتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے اس کے لیے جنت یہ دعا کرتی ہے اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جو شخص 3 دفعہ آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کے لیے آگ یہ دعا کرتی ہے اے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے. تو جب 3 دفعہ آپ یہ کریں گے کوئی بھی آپ نے دعا مانگے تو اس کو 3 دفعہ پڑھیں ریپیٹ کریں اس کو تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اس کے بعد جب بھی دعا کریں تو جامع کلمات کے ساتھ دعا کریں یعنی ایسے کلمات جو مفید بھی ہوں اور مختصر بھی ہوں چھوٹے بھی ہوں اور اوتھینٹک بھی ہوں. تو اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ جیسے قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں ہیں یہی مانگا کریں. کبھی کبھی ہم بہت لمبی لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس میں ہمارا دھیان بھی نہیں رہتا اور کبھی کبھی ہم بہت سی غلط چیزیں مانگ جاتے ہیں. بہت سے ایسے کلمات ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کون سے کلمات سے دعا مانگیں جو اوتھینٹک ہیں جو مسنون ہیں ان کے ساتھ ہم دعا مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعائیں بھی مانگی ہیں لیکن زیادہ تر چھوٹی دعائیں مانگیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت وشر ما لم اعمل. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. تو اس میں ہر قسم کا شر آ جائے گا. اتنی چھوٹی سی دعا ایک لائن کی دعا لیکن ہر قسم کے شر کا اس میں ذکر آ گیا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے. اب چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی جامع ہے نا اور ہے بھی مسنون. ٹھیک ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. تو اس دعا کے اندر ساری دنیا کی بھلائیاں آ گئی ساری آخرت کی بھلائیاں آ گئی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور جب آپ دعا مانگے تو آپ نے اس کے جو میننگ ہے اس پر غور ضرور کرنا ہے. یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سرگوشی کر رہے ہیں نا تو ہر کلمہ جب آپ کے منہ سے ہر حرف جو آپ کے منہ سے نکلے تو آپ کو اس کا میننگ آنا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے وہ دعا مانگنی. ٹھیک ہو گیا. اور بہترین یہ ہے کہ آپ مسنون دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے دیکھیں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. زبان پہ بہت ہلکے ہوتے ہیں بڑے لائٹ سے لیکن جب وہ مومن کے دل سے نکلتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کلمات کو جلدی سے لے لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں الحمدللہ. اور ان کا جب وزن کیا جائے گا قیامت والے دن تو وہ بہت زیادہ وزن ہوگا. تو پھر بہترین یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسنون اور جامع دعا مانگا کریں چھوٹی ہو اور بہترین ہو اور اوتھینٹک ہو. ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ادب میں آتا ہے دعا کرنے سے پہلے دعا کرنے والا اپنے لیے دعا مانگے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے جنرل دعائیں مانگتے ہیں رائٹ اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے دعا مانگی ہے. لیکن کبھی کبھی آپ کسی کے لیے خاص اسپیسیفکلی کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں کسی کوئی مصیبت میں ہے تو آپ اس کے لیے صرف اسی کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن جب آپ ویسے جنرلی جو بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا مانگے. اکثر لوگ یہ غلط کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم سب کے لیے مانگیں گے اور پھر اینڈ میں ہم اپنے لیے مانگیں گے. یہ طریقہ غلط ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیں سورہ حشر میں آتا ہے اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما دے. تو سب سے پہلے ذکر ہوا اے ہمارے رب ہمارے اور بعد میں آیا ہمارے بھائیوں کے. سب سے پہلے دعا کس کے لیے ہوگی؟ اپنے لیے ہوگی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کے سامنے ہے اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی بعد میں اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب میری میرے والدین اور سب مومنوں کی اس دن مغفرت کر دینا جس دن حساب ہوگا. تو سب سے پہلے کس کے لیے دعا مانگی؟ اپنے لیے اور پھر والدین کے لیے رائٹ. تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے اس کے بعد سب کے لیے دعا مانگے. اور ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ مومنین کی عادت ہے یہ کہ وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی اس خیر میں شامل رکھتے ہیں اپنی دعاؤں میں بھلائی میں ان کا بھی حصہ ڈالتے ہیں. تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ دعائیں جو ہے مستحب اوقات میں مانگا کریں. یعنی وہ اوقات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں دعائیں ضرور مانگا کریں. انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا وہ اسی کے متعلق ہوگا کہ آخر وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ان سب جتنے بھی میں نے آپ کو آداب بتائیں ان کا خیال رکھیں گے اور پھر دعا مانگیں گے. کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تو پھر ادب کا خیال نہیں رکھا جاتا تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ اب جب آپ ان اداب کا خیال رکھیں گے تو جیسے ہی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کو یقین بھی آئے گا مانگنے کے بعد کہ واقعی آپ نے دعا مانگی اور ایسے مانگنی چاہیے تھی. آپ کو قبولیت کا یقین ہو جائے گا اور انشاءاللہ جس خیر کا آپ انتظار کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عطا فرمائے. میری آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے اور آپ کو وہ عطا کرے جس کے آپ منتظر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے اور آپ کی جھولیاں بھر دے. کیونکہ اس دعا سیریز کے اختتام پہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا اللہ سے بڑا کلوز کنیکشن ہو جائے گا اور آپ اللہ سے دعائیں مانگیں گے. کیونکہ یہ دعا سیریز اسٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں, آپ کو لوگوں سے مانگنا نہ پڑے. اور دعاؤں کے ذریعے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوا تو آپ کا بھی ہونا چاہیے. اور دعا جو ہے وہ ہے ہی عبادت. تو جب آپ مانگیں گے آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہوں گے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دعا مانگیں گے اور وہ قبول ہوگی آپ کو اس کا رسپانس ملے گا تو آپ کا توکل اللہ پہ بہت بڑھ جائے گا. تو دعاؤں کا توکل سے بڑا گہرا تعلق ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف خیر کے تمام دروازے کھول دے, آپ کے دل کو مطمئن کرے اور جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی سے آپ کو عطا فرما دے. آمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.